बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम तमाम नाजरीन को ईद के दिन के मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशी का मौका है, ईद सेलिब्रेट की जा रही है। आज इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मिस सहर मलिक, जो लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट है। उनके साथ हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकब साहब, जो अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप तीनों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आगाज़ करते हैं डॉक्टर अमजद साकब साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी सिविल सर्विस कर रहे हैं, काफ़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, उन लोगों की जिनको कोई नहीं पूछता, जिनके लिए ईद शायद मानी ना रखती हो, खुशी और गमी मानी ना रखती हो। उनको खुशी और गमी में लेकर आना, उनको वो तरबियत देना और उनको अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाना और उनको सक्सेस स्टोरी में बिल्ड करना, उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करना जो वो शायद हासिल ना कर सकते हो, ये सारा काम डॉक्टर अमजद साकब साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया आने का। आप पहले ये बताएं कि अखुवत के फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे ईद कैसे मनाई जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी ईद मुबारक, और शुक्रिया। आपके तवस्सुत से सुनने वालों को भी। तो बहरहाल ये ईद का दिन खुशियों का दिन है, लेकिन हमारे जो अपनी इक़दार के हवाले से ये खुशियाँ सिर्फ हमारी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए आप देखते हैं ना कि ईद के दिन हम ईदगाह जाते हैं तो कैसे गले मिलते हैं, फिर हमसायों के घरों में कोई मिठाई शीरीनी कोई इस किस्म की चीज़ें बेचते हैं, तोहफे तोहफ़े होते हैं, बच्चे ईद की रात कितनी गहमा गहमी होती है। तो ये एक फेस्टिव एक माहौल है जिसमें खुशियाँ, यानी एक रमज़ान के बाद एक अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया। तो मेरा कहना यह है कि ये खुशियाँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं हो, औरों तक भी जाएं। खुशियाँ फैलाने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो हमें ख़ास तौर पर ये देखना चाहिए कि वो तबके जो जिन्होंने रोज़े भी मुश्किल से रखे, तो उनके पास वसाइल की कमी है, तो ज़ाहिर है हर बच्चे का दिल करता है कि वो नए कपड़े पहने। वो जब माहौल को देखता है, माशरे को देखता है, स्कूल में और बच्चों को देखता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कुर्ब व जवार में अपने मुलाजमों से शुरू करें, या अपने गरीब रिश्तेदारों से शुरू करें, फिर अपने अहले महल्ला की तरफ देखें, फिर शहर की तरफ देखें, फिर उन दूर दराज इलाकों की तरफ देखें जो जहाँ पर कोई नहीं जाता। पाकिस्तान के कैसे कैसे इलाके हैं जहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ कि लोग जूते भी नहीं है पाँव में, बिल्कुल नंगे पाँव फिरते हैं, कोई कपड़ा नहीं है, कोई मौसम के सर्द व गर्म से बचने के लिए कोई शय नहीं है। जैसे आपने कहा कि उनके लिए तो फिर ईद ना हुई ना, बिल्कुल, तो एक आम दिन हुआ। बिल्कुल आम दिन। तो ईद में अगर हमने उनकी खुशियों को दोबाला करना है, तो फिर हमें अपने हिस्से की कुछ खुशियाँ उनको लौटानी है, बिल्कुल ठीक, उनको देनी है। उनका देखिए, एक कौमी वजूद तभी सामने आएगा हमारे पाकिस्तान के अंदर जब हर शख्स की ईद होगी। 50% ईद मना रहे हैं, यानी नए कपड़े पहन रहे हैं और खुशियां हैं, घर में सब चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। तो बकिया 50% की ईद जब तक नहीं होगी, तो फिर हम सही मानों में एक पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं देंगे। इसी हवाले से अखुवत की भी कोशिश होती है। सबसे पहले तो हम अपने 7-8 हज़ार हमारे जो साथी हैं उनके साथ ईद के पैगामात शेयर करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात और कुछ तोहफ़े तोहफ़ वो भी देते हैं। फिर उनके तवस्सुत से हमारे जो लाखों लोग जिन्होंने हमसे कर्ज ले रखा है, उनकी भी ड्यूटी होती है हमारे उस स्टाफ की कि वो उनके पास भी जाएं, और ख़ास तौर पर उन लोगों में से, उनमें से जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। तो ये एक अखुवत नाम से ही, मैंने जैसे आपको पहले भी एक बार गुफ्तगू हुई कि इसका नाम ही भाईचारा है, मोहब्बत है, इसार है, कुर्बानी है, अपनाइयत है, दोस्ती और रफ़ाकत है। तो ईद के दिनों में और ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि लोगों को, किसी शख्स को ये एहसास ना हो
کہ خوشی کے اس دن میں کسی نے اسے ہاتھ نہیں ملایا، کسی نے اسے گلے نہیں لگایا. تو یہ ہمارا، ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں ہمارے دوست، اور پھر ہم آرفنیج ہاؤسز میں جاتے ہیں، پھر ذہنی امراض کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں لیکن گھروں سے کوئی ملنے نہیں انہیں آتا. تو ہم اس کو تھوڑا سا انکلوسیو بنانے کے لیے ہر طبقہ فکر، خاص طور پر آپ دیکھیں ٹرانسجینڈرز ہیں، ہزاروں ٹرانسجینڈرز ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں، تو ہم ان کو عیدی بھیجتے ہیں، کپڑے بھیجتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں. تو ان نٹ شیل اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عید کے دن سب کا دن بن جائے. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر شاہد صاحب، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن عید کے دن کے موقع پہ ایک تو کیا اس میں ایفرٹ کر رہا ہے، اور پوری قوم کو کس طرح آپ ایجوکیشن سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں، سسٹم میں کیسے عید کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ دیکھیے، عید تو ہمارا مسلمانوں کا ایک ملی تہوار ہے، اور یہ ہمیں ایک وحدت میں پروتا ہے. عید سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ دیا ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، وہ جب کھانا نہ ملے تو کیفیات، بدنی کیفیات کیا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تربیت کا اہتمام ہے، اس میں تراویح ہے، اور ہم سبھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کر سکیں اور رمضان کی برکات کو سمیٹ سکیں. اور پھر ہر عشرے کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے. تو ایک تزکیہ کا ایک مہینہ ہے، اور مجھے ایک صورت یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے، سورہ شمس، جس میں متعدد بار اللہ نے قسم کھائی اور قسمیں کھا کے سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، اور دن اور راتوں کی، اور نفس کو فرمایا کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا. تو یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا اور تزکیہ حاصل کرنے کا ایک مہینہ ہے. اس میں ہم افطاریاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی. کل پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے تمام ملازمین کے اعزاز میں افطاری ہم نے رکھی ہے، کل وہ ہوگی. جب عید آتی ہے تو عید کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں پوری قوم، اور وہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد ہم ہر ایک کو گلے ملتے ہیں. وہ آپ کا واقف ہے یا وہ نہیں واقف، تو اس کو ملا جاتا ہے. اور رمضان عید سے قبل ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ جو ہیں وہ اپنے غربا میں، یتامہ میں، مساکین میں، جہاں جہاں بھی ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہ عید ایسے تہوار ہیں اسلام میں جس میں ایک تو چیریٹی کا تصور بہت زیادہ ہے رمضان کے اندر. پھر عید میں آپ دیکھیے کہ ایک ایسا اکنامک سرکل ہے جس میں ویلتھ جو ہے وہ امیروں سے نکل کے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے. نئے جوتے خریدے جا رہے ہوتے ہیں تو جوتے بنانے والوں کو پیسے جا رہے ہیں، کپڑے بنانے والوں کو پیسے جا رہے ہیں، مہندی لگانے والے کو پیسے جا رہے ہیں، مہندی بیچنے والوں کو، چوڑیاں پہننے والے کو. تو یہ اسمال بزنسز جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کی طرف، اور چھوٹے چھوٹے سوئیاں بنانے والے کو. تو یہ ایک زبردست ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اسلامک اکنامک سسٹم آپ اس کو سمجھ لیجیے عیدوں کو، جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اور جو ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ بلا سود بینکاری ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیژن ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ماڈیول بنا سکیں، اور وہ ماڈیول جو ہے وہ ہر پورے پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر ہم اس کو نافذ کر سکیں، 3 کریڈٹ آور کا شیڈیول، تاکہ لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے تعلیم کی بات کی ہے، تو یہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، اور یہ ہر مرد اور عورت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنا لازمی ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. پھر قرآن شریف کی 750 آیات ایسی ہیں جو مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے اوپر ابھارتی ہیں. مثال کے طور پہ تم ہواؤں کا آنا، بادلوں کا برسنا، اس پہ اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سڈن کمپریشن اور سڈن انلارجمنٹ کا فینومینن ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر آج کمپریسر کھڑا ہے، جس کے اوپر آج ایئر کنڈیشنر کھڑا ہے، کہ یہ اس فینومینا سے بارش برس رہی ہے. پھر انسان کی تخلیق کے مدارج کے اوپر غور و فکر کی بات کی گئی ہے.
پھر اس کے اوپر کے سیارے اپنے آربٹس کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے, ٹکراتے نہیں, کولائڈ نہیں کرتے ہیں, تو وہ کون سی فورسز ہیں, گریوٹی ہے, تو وہ ہمیں پرسویڈ کیا جا رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو وہ جو بھی پھر فرمایا کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ جو محنت کرے گا وہ پالے گا, وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو. تو ہمیں 750 آیات یہ غور و فکر, تدبر, تفکر کے لیے مظاہر فطرت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو میکنزم رکھا ہے, جو فارمولے سیٹ کر رکھے ہیں, تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو انویل کرو. اور آپ, یہ ہے ڈسکوری, یہ ہے انوویشن, یہ ہے انوینشن, اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان فینومینز کو آپ دیکھو. اگر تم یہ دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کائنات کی ڈرائیونگ کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اور اللہ کی سنت تبدیل, اللہ کا فارمولہ تبدیل نہیں ہوتا. اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ہے تو سائنسدان نے صرف اس کو انویل کرنا ہے. تو اس کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبے کے اندر جو ریسرچ ہے اس کے فروغ کے لیے فنڈنگ کرتا ہے, ریسرچ پروجیکٹس کی فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ کانفرنسز کے اندر جا کے اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل کانفرنسز پاکستان کے اندر منعقد کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اساتذہ کی باہر تربیت کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے, ویسے ٹریننگ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ کو بھیجتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کریں. باہر سے لوگ آئیں, وہ علمی مجالس اور محافل میں شریک ہوں, ہماری لیبارٹریز دیکھیں, انٹرنیشنل کولیبوریشنز بن رہی ہوں. تو پنجاب ہائر ایجوکیشن صوبے میں تعلیم کے معیار اور ریسرچ کے معیار کو اور اپلائیڈ تھیوریٹیکل ریسرچ سے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف لے جانے کے لیے کوششیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیار تعلیم ہے اس کو بلند کرنے کے لیے کوششیں ہیں. تو ایسے میں جب سال میں ہمیں 2 دفعہ عید ملتی ہے تو ہمیں ایک بریک ملتی ہے, اور اس بریک میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد پاکستان دیا ہے, جہاں ہم کسی ہندوؤں کی غلامی کے اندر نہیں بیٹھے, جہاں ہم اگر غریب بھی ہیں تو ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے مذہب کی اقدار کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ہی آزادیوں کو ادا کرتا ہوں. میں اس کے اوپر اور اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. میرے تمام اساتذہ اور یونیورسٹی فیلو, وائس چانسلر اور جہاں جہاں فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وائس چانسلر اپنے گھروں میں بلا کے دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری پوری ایک کمیونٹی ہے جو, اور پھر واٹس ایپ ساری رات اور سارا دن اس کے اوپر مبارک کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اتنا زبردست, میں نہیں سمجھتا کہ کسی قوم کے پاس, میں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے, میں وہاں رہا ہوں اس سماج میں بھی, کہ وہاں کرسمس کو بھی اس طرح انجوائے کیا جاتا رہا ہو جس طرح ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ شمالی علاقہ جات دیکھیں تو پیک ہوں گے اس وقت, آپ کو نظر آئیں گے کہ مطلب میلوں کے حساب سے گاڑیاں چل رہی ہیں, جگہ نہیں مل رہی رہنے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں ایک شعور دیا ہے, اور اس میں ہم اپنے کمزور طبقات کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں, اور اس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور پاکستان ایک بریلینٹ فیوچر کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہا ہے. بالکل. جی میم سار ملک صاحبہ, بزنس کمیونٹی ویسے تو خواتین کے لیے چاند رات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عید بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کی زیادہ ہوتی ہے, لیکن بزنس کمیونٹی اوور آل اس تہوار کو کس طرح مناتی ہے, کیا وہ ایفرٹس کرتی ہے؟ دیکھیے, ہم نے بھی جو سب سے پہلے جو ہے ایک بہت اچھا اویئرنیس سیشن رکھا تھا, اینڈ دیٹ واز فار زکوٰۃ نصاب فار دا کارپوریٹس, تاکہ ایک بندہ اپنے حساب سے تو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے, لیکن جو کارپوریٹس کو دینی ہے اور کن کن چیزوں پہ دینی ہے, اور ان کی جو وہ اویئرنیس ہے وہ ہم نے ہم نے میل چیمبر کے ساتھ مل کے جو ہے وی ہیو ایک بہت اچھا سیشن کیا, جس میں ٹو بی آنیسٹ جو میرے خیال میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کی اویئرنیس نہیں تھی کہ ایک مطلب جو لکڑی والا فرنیچر والا تھا اس کی جو ایک پرائز تھی جو فرنیچر کی, کہ لکڑی کی کیا, گیلی لکڑی کی کیا پرائز ہے, اور 1 سال رکھنے کے بعد اس کی کیا, اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے, تو اس کی ایویلویشن جو ہے, دا ہول کیلکولیشن واز, اور اس طرح کی ہم نے اویئرنیس سیشن جو ہے وہ ہم نے فار دا کارپوریٹس کے لیے رکھا تھا, اور وہ بہت یوزفل رہا, اور میرے خیال میں اس کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا امپیکٹ بھی نظر آیا کہ فیمیلز جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہو گئی آفٹر دیٹ, کہ یو نو کہ زکوٰۃ اٹ سیلف جو ہے وہ کتنی, اور آبویسلی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ کرتی ہے, اور رمضان میں بھی کرنے کے لیے نہیں ہے, اٹس لائک تھرو آؤٹ دا ایئر ہے, بٹ رمضان کے بعد عید کو زیادہ اچھا کرنے کے لیے وی ہیو ریئلی اس کو امپاور کیا ہے, تاکہ ہم ایسے لوگوں تک جا کے ہماری ریچ ہو سکے جہاں پہ ہمارے بالکل ریسورس سینٹرز کام کر رہے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں, اور ان فیمیلز کو ہم وی وانٹ ٹو ہیلپ دیم
کہ جو وہ کسی کی ویلیو چین کا حصہ بن سکے, ایز اے سپلائر کام کر سکے. ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری, کاٹیج انڈسٹری, اور ہم جس طرح کلسٹرز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کسی ایسی ٹریننگز کا حصہ بنا سکیں اور ان کے لیے فری آف ٹریننگز کو ارینج کر سکیں. اور اس کے لیے ہم بہت انٹرنیشنل ڈونر سے بھی بات کر رہے تھے, لوکلی بھی ہماری بہت اچھی کولیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں. رادر قوت والوں کے ساتھ بھی وی ہیو بین گیونگ دیم ڈیجیٹل ٹریننگز جو ہے ہم لوگ کروا رہے تھے, جسٹ ٹو اپ لفٹ دیئر بزنس جو ہے نا, کہ وہ کس طرح اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جا سکتی ہیں. اور موسٹلی تو عید از سم تھنگ جو کہ فیمیلز جو ہیں بہت لوگ فارورڈ کرتی ہیں, بیکاز رمضان کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی بریک ان کو مل جاتی ہے. تو وہ جو بریک ہے اور ایک فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جتنا اچھا اسپینڈ کر سکتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اب ایک فائنینشیل جتنی انکلوژن ہونی چاہیے میلز کی جتنی جو ہے. آپ نے فائنینشیل کی بات کی ہے نا, کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا, اس پہ آ کے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک چھوڑ دیا آپ نے, چھیڑ دیا. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم یہیں سے آغاز کرتے ہیں پروگرام. ویلکم بیک ناظرین. جی میم, آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی, تو اوور آل اب بھی پچھلے ایک سال میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو غربت سے نیچے لکیر جو تھی, پہلے اگر 30% تھی تو وہ 50 سے اوپر چلی گئی, اور اوور آل پبلک کو کافی, اور پچھلے دنوں 2 دن پہلے پھر پیٹرول کی پرائس بڑھا دی گئی ہے. تو بزنس کمیونٹی اس کو کس طرح آگے دیکھ رہی ہے, اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ غریب طبقے کو کس طرح ہیلپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو کرائسس ہے یہ واقعی پاکستان میں کچھ زیادہ ہم نے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. بٹ دیکھیں, ان دا اینڈ آف دا ڈے اس سے ہم نے نکلنا بھی خود ہی ہے. تو اس کی جو بیسٹ وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہر ایک نے جو رول پلے کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ خالی میلز اپنا رول نہ پلے کرے, فیمیلز بھی کریں, وہ گھر سے نہ بھی نکلیں, بٹ ان دا اینڈ وہ کسی کا ویلیو چین کا حصہ بنے. مطلب ہماری کاٹیج انڈسٹری اور جو کلسٹرز ہیں وہ اسی لیے ہی نہیں, ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری یہ اسی لیے اتنا زیادہ کر رہی ہے کہ ان کی پراپر جو ہے نا, ہم ان کو ریوائیو کرنے کے لیے وی آر ناٹ جو ہے پراپر اسٹیپس نہیں لے رہے ہیں. تو اب اکانومی کو گرو کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے, وہ میلز نے بھی کرنا ہے اور فیمیلز نے بھی کرنا ہے. اور فائنینشلی تو دیکھیں دا تھنگ از کہ ہمیں بہت انکلوژن دینے کی ضرورت ہے فار فیمیلز کو. ان کو اس کے ساتھ ٹریننگ اور ہینڈ ہولڈنگ کی بھی بہت ضرورت ہے. اور جب ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے تو دس مینس کہ ہم ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو بہت زیادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کو کمپیٹ کریں, کیونکہ ڈیجیٹل اس کے مطابق ان کی پیکیجنگ سے لے کے ان کے پروڈکٹ کی, ان کی ہر چیز کو جو ہے نا ہم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان. جی جی, بیکاز پیکیجنگ جی بہت بیسک چیز ہے. ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا جو ہے کہ ڈاؤن فال اسی لیے ہے کہ وہ ہم پراپر اس کو ان لائن نہیں کر سکے, نہ پراپر ڈیزائن ہاؤسز کے ساتھ کر سکے ہیں. اگر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا, تو مطلب اگر ہم بالکل وہ اس کو کر رہے ہیں, مطلب ہمارے جو اتنے یہ اجرک لے لیں یا ہمارے ڈفرینٹ کڑھائی کے اتنے پروڈکٹس ہیں, بٹ یہ ہے بے شمار خواتین جی. تو بس اس میں the problem is that کہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ اتنا ان کی کسی بھی چیز کو جو ہے نا اتنا لک آفٹر نہیں کیا. اب اس میں ہم جب فائنینشلی ان کو دے دیں کہ یہ تم لوگ اپنے مطابق چیز بنا کے کر لو, تو وہ کبھی بھی اتنا اسٹینڈرڈ ہائی نہیں ہو سکتا until unless جو ہے ہم ان کو پوری گائیڈ لائنس کے ساتھ جو ہے, اور ویمن کے ریسورس سینٹرز اور جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ اسی چیز کو, اس پرابلم کو ہی ریکگنائز کر کے. اس پرابلم کو ہم لنک کریں گے ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ. جی جی بالکل, کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں جی. اور اس سے پہلے ہم ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے پوچھ لیں کہ یونیورسٹیز میں جو لوور اسٹاف ہے, خاص طور پہ مالی ہیں جیسے پی این ہے اور کلیریکل اسٹاف بھی, اس مہنگائی میں تو ان کا بہت برا حال ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس کا ایک بڑا سلوشن ہے, وہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور کسی کا شعر بھی. اب آپ کا جو مسئلہ بڑا سمپل ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے پورے سال کی وہ 6,500 ارب روپے ہے, اور جو آپ کا خرچہ ہے, جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ 9,500 ارب روپے ہے. تو آپ کا ایک گیپ ہے 3,000 ارب کا.
یعنی آپ کی خرچے 3000 ارب زیادہ ہیں اور آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہے. 3000 ارب کا گیپ ہے. اس 3000 ارب کے گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں. ہر حکومت لیتی ہے. وہ قرضے لیتے ہیں اور جب اس قرضے کو ری پے کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ایک اور قرضہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی شارٹ ٹرم اوبلیگیشن کو ایک لانگ ٹرم لون سے ہم پے آف کر لیں. تو اس طریقے سے ہم وہ مینج کر رہے ہیں. پچھلے 50 سال سے یہی اصل چیز یہ ہے کہ میں نے رپورٹس پڑھی ہیں ڈفرینٹ. اس کے مطابق آپ کے ہاں جو بلیک اکانومی یا گرے اکانومی یا انڈاکومنٹڈ اکانومی کا والیوم وہ آپ کی جی ڈی پی کا 40% ہے. یعنی 40%. اگر آپ اپنی اسمگلنگ کو روک لیں اور اگر آپ اس گرے اکانومی کو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لے آئیں, آپ کی صرف 3% پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکس فائلر ہے. ٹیکس پیئر کی بات نہیں میں کر رہا, فائلر ہے. تو وہ کون سا ملک ہوگا جہاں 100 میں سے 3 لوگ ٹیکس پے کر رہے ہوں یا 2 لوگ ٹیکس پے کر رہے ہوں اور وہ ملک خوشحال ہو. اور آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ لو گریڈ کا مہنگائی, تو مہنگائی اس لیے ہے کہ قرضے لیے ہمیں ان کا سود ادا کرنا ہے, قرضے ادا کرنے ہیں. فزیکل سپیس کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی آسانی کر سکیں. تو اس لیے یہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اسمگلنگ کو روکنا ہوگا. اور یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے اس کو ہمیں اپنی وائٹ اکانومی میں لانا ہوگا, ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لانا ہوگا. تو یہ پورا ہم 9,500 ارب بڑی آسانی سے میٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اداروں کے ایفیشینٹ ہونے کی اور پھر آئی ٹی کا اس میں استعمال کی اور ٹرانسپورٹ جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں, جیسے دوسری دنیا کر رہی ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اگر ایک ول ہو اور کرنا ہو اور ایک آپ کی پوری ٹیم اور مشینری اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ اکانومی کو گرو کرانا ہے, جی ڈی پی کو انکریز کرانا ہے, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, اب آپ کی جو انڈسٹریل پیداوار ہے اس کا کنٹریبیوشن 12.4% بڑھانا ہے, آپ کی جو مائنز منرل کی انکم ہے 2.4 سے اس کو انکریز کرنا ہے. یہ ساری باتیں آئی ٹی کی ایکسپورٹ یہ بات کی ہیں. ابھی تو جو آپ کی بلیک اکانومی بنی ہے اس کو تو وائٹ میں لے آئیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایشو ہے. جب یہ حل ہو جائیں گے, جب 1% آپ کی جی ڈی پی بڑھتی ہے تو 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کا رقم, آپ کا جو روپیہ ہے وہ اسٹرینتھ پکڑتا ہے. تو 7% جی ڈی ہے تو 70 لاکھ بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا اور آپ کو دوست بھی جو ہیں وہ لکھ کے نہیں دے رہے آپ کو. اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم آج سے اس قرض کی لعنت سے نجات حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنی اکانومی جو کہ ہماری آ رہی ہیں پروڈکٹ سمگل ہو کے آ رہی ہیں, دوسری چیزوں سے آ رہی ہیں اور بغیر ٹیکس کے وہ بک رہی ہیں, ہم اپنے اس ٹیکس نیٹ کو انہینس کریں, لوگوں کو اس میں شامل کریں تاکہ اس قرضے سے ہماری نجات نکلے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ خوشحالی کا سفر وہاں سے شروع ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, مس سحر جو بات کر رہی تھیں کہ یہ امپاور کر رہی ہیں خواتین کو مختلف ہنر میں, تو اس میں ان کا جو مین ایشو آتا ہے وہ فنانس کا. تو آپ نے 20 سال پہلے میرا خیال یہ پروگرام شروع کیا تھا قوت فاؤنڈیشن پہ سافٹ لون دینے کا بلا سود قرضے. تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا اور اس کی سکسیس سٹوری اب اس پوائنٹ آف ویو سے, اسپیشلی خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا, تو ان کا رول کتنا آپ کو نظر آیا؟ نہیں, خیال آنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم پر ہی نہیں یہ وارد ہوا. دنیا بھر میں فائنینشیل انکلوژن جو ہے نا, دیٹ از کی فار دا سکسیس. ایک انکلوسیو سوسائٹی ہے نا, اس میں پولیٹیکل انکلوژن, سوشل انکلوژن, اکنامک انکلوژن, فائنینشیل انکلوژن. تو دنیا بھر میں قرضوں کا لینے دینے کا نظام چل رہا ہے. اچھا, وہ امیر آدمی بھی قرضہ لیتا ہے, عام آدمی بھی قرضہ لیتا ہے, اسمال میڈیم کارپوریٹ لیول کے مختلف لوگ ہیں, جسی سے جو اکانومی آگے بڑھتی ہے. ہم نے صرف اس میں ایک ایڈیشنل جو ڈائمینشن انٹروڈیوس کروائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایسا قرض دیں جس میں سود نہ لیا جائے. تو وہ الحمدللہ اس کی کامیابی آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 55 لاکھ لونز ہم دے چکے ہیں. اچھا, اب ان 55 لاکھ میں 43% لونز خواتین نے استعمال کیے. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی, اب آدھے کے قریب آپ سمجھ لیں کہ 55 لاکھ میں سے اس کا مطلب ہے کہ 20-25 لاکھ خواتین نے استعمال کیے. اور خواتین نے کہاں استعمال کیے؟ چھوٹے چھوٹے گروسری سٹورز گھروں میں بنائے ہیں, سلائی ہے, کڑھائی ہے, کوئی اسٹیشنری بناتی ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیزیں بناتی ہیں, کوئی اسٹیچنگ ہے, کوئی امبرائڈری ہے, کوئی جوتے بناتی ہیں, کوئی ٹیوشن سینٹرز ہیں, کوئی بیوٹی پارلرز ہیں, تو کوئی مختلف قسم کے اور
کھانے پینے کی اشیاء بناتی ہیں. تو یہ وہ ٹریڈیشنل کرافٹس ہیں. بلکہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک لیول آگے بڑھیں, انہی بچیوں کو خاص طور پر ہم آئی ٹی ریلیٹڈ بزنسز میں لے کر آئیں, وہ ای کامرس کریں, وہ امیزون پہ جائیں, وہ وی ایس کا کورسز کریں, باقی کورسز کریں. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے کمپیوٹر خریدنا ہے تو ہم سے پیسے لے لے بغیر سود کے. اب گھر میں ہی آفس ہے, آپ نے کہیں آفس تو بنانا نہیں ہے, تو پھر ہم ٹریننگز بھی اسی طریقے سے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اکانومی جو ہے وہ نیچرلی فائنینشیل انکلوژن سے بڑھتی ہے, انٹرپرینیورشپ سے بڑھتی ہے, نئی اکنامک اپرچونیٹیز سے بڑھتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا ایک الحمدللہ بڑا مثبت کردار ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے بڑی اہم ہے, میں اس کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تو سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم گیپ کو ریڈیوس کریں اور اپنے اخراجات کم کریں. اب ایک گھر کی آمدنی 10,000 ہے اور وہ خرچہ اس کا 20,000 ہے, تو وہ گھر پھر ادھار ہی مانگے گا نا, یہ چیزیں بیچے گا. تو یہ ملک بھی ایک بڑا سا گھر ہے, تو اس میں سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا ہمیں اپنے خرچے کم کرنے چاہیے. پھر نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. اچھا, اب یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں ایک میں یہ کئی دفعہ یہ بڑی ہیوملٹی سے اور یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں معاشی مسئلہ کم ہے, اخلاقی مسئلہ زیادہ ہے. بالکل صحیح کہا. دیکھیں یہ جو 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو باقی کیوں نہیں دیتے؟ مطلب ہے یہ دیکھیں, یہ ایک جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پہلے فرض ادا کرو پھر حق کے لیے کھڑے ہو. ہمارے ہاں الٹ ہے, ہم کہتے ہیں مجھے حق مل جائے میں فرض نہ ادا کروں, مجھے تنخواہ مل جائے میں کام نہ کروں, مجھے آسائشیں مل جائے میں کچھ مجھے دینا نہ پڑے. اسکول بھی ہو, کالج بھی ہو, یونیورسٹی بھی ہو, اسپتال بھی ہو, سڑک بھی ہو, لیکن مجھ سے کچھ نہ مانگا جائے. مطلب ہمیں آسائش اور زندگی گزارنے کے معیار مغربی ہیں اور پیسہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اخلاقی مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. اور پھر دیکھیں آپ ملک ترقی کرے گا, ٹیکس دیں گے تو آپ کیوں نہیں کرے گا ترقی. مطلب ہے کہ یہ اس ملک میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, امکانات کی کمی نہیں ہے. آپ ایگریکلچر دیکھ لیں تو آپ دنیا میں چھا سکتے ہیں, آپ ٹورزم میں دیکھیں تو دنیا میں چھا سکتے ہیں, آپ آئی ٹی میں دیکھیں تو اتنے ذہین بچے ہیں کہ کہیں کہ کہیں جا سکتے ہیں. آپ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں چلے جائیں وہاں جا سکتے ہیں. آپ نرسنگ اور پیرامیڈیکل ٹریننگز میں چلے جائیں. کوئی ایسا دیکھیں, یہ اس خطے کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ذہین لوگ ہیں. اب ہم باہر جاتے ہیں تو کیا کمال کے کارنامے کرتے ہیں. تو مطلب لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو یہاں پر پھر ہمیں کیوں نہیں وہ مطلب ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی ہونی چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے شاید میں معذرت سے کہوں گا کہ اتنی محبت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرا وطن مجھے کیا دے رہا ہے. حالانکہ ایک بڑے مشہور ایک امریکی صدر تھے, ان کا کہنا تھا کہ نیور آسک what your country has given to you, always ask what you have given to your country. تو میں سب سے پہلے یہ تو دیکھوں کہ میں کیا دے رہا ہوں. میں اخلاق میں پیچھے چلا گیا, تحمل میں پیچھے چلا گیا, برداشت میں پیچھے چلا گیا, محنت میں پیچھے چلا گیا, دفتر ہم وقت میں نہیں جاتے, کام ہم پورا نہیں کرتے. تو یہ اخلاقی مسئلے زیادہ, اور یہ جو گیپ ہے نا ریونیو میں اور ایکسپینس میں, یہ بھی اخلاقی مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ٹیکس دیتے بھائی, کیوں اپنی چادر سے بڑے پاؤں پھیلاتے ہیں. یہ بھی ایک اخلاقی مسئلہ ہے. کفایت شعاری کیوں نہیں ہم کرتے. تو یہ, اور میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جن کا حل نہیں ہے. بالکل, مطلب ہماری قوم جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. صرف ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل ول, میں کہتا ہوں پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ انفرادی ذمہ داری کا احساس بھی شامل ہو جائے نا, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچیں گے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ میں یہی بات کر رہا تھا, کیونکہ میں خود بیسیکلی راکٹ سائنٹسٹ ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے میزائل بنا لیے, ہم نے نیوکلیر ویپن بنا لیے. اگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں, اور اس وقت ہم نے یہ کام کیا جب وہ بنی آتی پاکستان, تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا. تو میں نے کہا کہ ہمیں دے دیں, ہم یہ اکنامکس مسئلہ بھی حل کر دیں. ڈاکٹر صاحب خود کو بدلنا بہت مشکل ہے, خود کو اچھا بنانا. مطلب خود شناسائی جو ہے نا اپنے اندر, وہ اقبال نے کہا کہ
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اپنے اندر ڈوب کر ہی سراغ زندگی، زندگی کی جو کامیابی کی کلید ہے وہ اپنے اندر ہے۔ بالکل، تو ہم اپنے اندر پہچانے تو صحیح کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، وطن ہم سے کیا چاہتا ہے، مٹی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ تو ایک ایسی کشتی جس میں ہم سب بیٹھے ہیں، اس کشتی کے پیندے میں اگر ہم خود ہی سوراخ کرتے چلے جائیں بالکل تو اس میں ڈوبنا ہی، کوئی بھی اس میں محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ مطلب وہ آپ نے بات سنی ہوگی نا کہ ایک کشتی میں ایک اوپر والی منزل تھی، ایک نیچے والی منزل تھی، تو پانی ان دونوں کے پاس تھا، نچلے والوں کے پاس ختم ہو گیا، انہوں نے اوپر والوں سے مانگا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ابھی سفر بڑا پڑا ہے تو ہمارے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ایسے کرتے ہیں، اس میں سے ایک سوراخ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سوراخ کیا، پانی تو آ گیا لیکن سارے ڈوب گئے۔ تو ہمیں اس قسم کی جو بالائی طبقے ہیں ان کو اپنے نچلے طبقوں کا ہاتھ تھامنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مواخات۔ آپ نے کہا کہ 50% لوگ خط افلاس سے نیچے چلے گئے، تو 50% تو نہیں گئے نا، جو نہیں گئے ان میں سے ایک شخص کو ہاتھ پکڑ لے تو یہ سفر جو ہے نا اندھیروں کا یا مشکل کا یہ طے ہو جائے گا۔ ایک اور بات سر کہ جو ایک ہے نا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے، کیوں دیں؟ ڈاکٹر صاحب بریک کا کیونکہ ٹائم ہو گیا، اس پہ ہم بریک کے بعد آ کے ڈسکشن کریں گے۔ جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے پروگرام کا آغاز کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میم سہر، جب کرونا میں لاک ڈاؤن تھا فل اور اس کے بعد جو پہلی چاند رات آئی تھی، اس وقت کہا گیا تھا کہ ایک رات میں تقریباً 100 ارب روپے کا بزنس ہو گیا۔ تو آف کورس خواتین زیادہ شاپنگ میں رول پلے کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم ٹیکس کلیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو بزنس کمیونٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی کہ واقعی ٹیکس کم پے کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ کیا جہاں پہ انہوں نے جب بات کی ہے نا کہ ہماری اپنی مورالٹی اتنی لو ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، ہم کو ٹیکسز پے نہیں، اگر یہ ہمارا چیز کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں جی کہ لوگ امیر ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہی نہیں سپورٹ کر رہی، تو دس مینس کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب آپ ہیں تو آپ نے، ہمارا تو بینگ اے مسلم کنٹری ہمارا تو زکوٰۃ کا سسٹم ہی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی فار ون پرسن، ہم نے اپنی جو اللہ کی طرف سے جتنی بھی ہمیں یہ نعمتیں ہیں یہ ہم نے بانٹنی ہیں، اور کس حد تک بانٹنی اور کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے جو مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب ٹیکس کلیکشن کی بات ہوتی ہے اور کیوں نہیں اس کی پراپر اس کی یوٹیلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں صرف تب صحیح ہو جائیں گی جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی اچھی ہو جائے گی، جب بھی ہم مورالٹی اگر ہر انڈیویجول اپنے گھر سے ہی شروع ہو جائے گا، جہاں پہ ہم فیمیلز کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز اسی لیے کریں گے کیونکہ بیسیکلی جو مین جو تربیت جو ہے نا وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ جب وہ فیمیل جتنی امپاورڈ ہوگی وہ اتنے اچھے لیڈرز کو ڈیولپ کرے گی، اتنی اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی جہاں پہ ان کا احساس زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ہاں، تو وہ اوبویسلی ایک جو فیمیلز کو کس طرح ہم نے کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن سے ان کو ہم کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس پوری اس کی اتنی بیکاز اوبویسلی یہ جو اکانومی ہے یہ کبھی بھی گرو نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک پہیا کام کر رہا ہو اور خالی گھر کا ایک فرد میل کر رہا ہو، اگر اوبویسلی عورت نے بھی اتنا ہی ہاتھ اور اتنا ہی اپنا رول پلے کرنا ہے، تو یہ وہاں پہ یہ چیز آ جائے گی کہ جب فیمیل کی ایجوکیشن ہوگی وہ جتنی ویل اویئرڈ ہوگی وہ اپنی جو ہے نا نیکسٹ جنریشن کو اتنا ہی صحیح طرح امپاور کرے گی، اور ہمارے جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ایشوز جو ہے نا وہ بالکل ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہم اپنے ریونیوز کو صحیح طرح ڈسبرس بھی کر سکیں، اور وہ جو ہے نا سوسائٹی کو آل ٹوگیدر گرو کرے، خالی چند لوگوں کے پاس نہیں ہے وہی خالی امیر سے امیر تر نہ ہوتے جائے۔ آئی تھنک کہ یہ پوری سسٹم کو اسی طرح ہی حکومتی خرچے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں جی، فری پیٹرول جو ہے اس کی بھی کافی بڑی تعداد ہے، 300 سے لے کر 500 لیٹر پر منتھ فری پیٹرول مل رہا ہے، ان لوگوں کو مل رہا ہے کہ جن کو میرے حساب سے ضرورت ہے۔ تو یہی میں نے کہا نا کہ یہ جب یہ ریئلائزیشنز آتی جائیں گی اور اویئرنیس جتنی بڑھتی جائے گی،
ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی، اور فار دیٹ میٹر جب ہم لوگ فیصلہ کر لیں گے نا کہ ہم نے خود گرو کرنا ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس، تو پھر یہ ہے کہ ہم ہر بندے کی نا اپنی انڈیویجول جو ہے نا اندر سے مورالٹی جو ہے نا وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی خود ہی کرنا شروع کر دے گا. تو یہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ، اور دس از دا ہائی ٹائم کہ یہاں پہ ہم کریں رائٹ ٹائم. چلے رائٹ ٹائم. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیونکہ ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا ہے ٹیکس کلیکشن والا. دیکھیں وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ٹیکس نہ دینا ایک قومی جرم ہے، اور آپ کی وہ ساری انکم، سارا پیسہ جو آپ نے کمایا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو شاہد جوید برقی صاحب جب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر آپ کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ خاص طور پہ انہوں نے اگزامپل دی کہ اسلام آباد میں ایک مارکیٹ سے انہوں نے کافی شاپنگ کی. اس کے بعد جب اس سے کہا کہ پکی پرچی، اس نے کہا سپر پکی پرچی لے لو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہو ٹیکس ہم دیں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر تھا، اور میں نے ایئر کنڈیشنر خریدنے تھے زیادہ اپنے ادارے کے لیے، کلاس رومس کے لیے. تو میں نے سوچا کہ میں پرچیز کو کہوں گا، شاید درمیان میں کمیشن لیں گے، مجھے ایئر کنڈیشنر مہنگا پڑے گا، تو میں خود جاتا ہوں مارکیٹ. تو میں عابد مارکیٹ میں چلا گیا، اور میں نے ہر دکان پھر ماری، بڑی سے بڑے، یہ عابد مارکیٹ لاہور میں، اور ہر ایک سے میں نے کہا کہ مجھے ایئر کنڈیشنر چاہیے اتنے، اور اس کے لیے مجھے وہ رسید چاہیے جس میں آپ نے ٹیکس دیا ہو، پے کیا، وہ مجھے چاہیے. ہر ایک نے مجھے کہا کہ وہ رسید نہیں ہم دیں گے، جعلی رسید لینی ہے تو لے. تو میں یہ دیکھیں، آپ کی جتنی انکم ہے وہ بلیک منی ہے انٹل آپ ٹیکس نہیں دیتے، انٹل آپ ٹیکس نہیں دیتے وہ بلیک منی ہے، اور یہ قومی جرم ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ریاست کو کیوں دیں، ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. باتیں آپ سنیں گے ان کی بڑی بڑی دانشورانہ باتیں ہوں گی کہ وہ جی ہم ریاست ہمیں دیتی کیا ہے، ہمیں فیسلٹی کیا دیتی ہے، ہم ٹیکس کیوں دیں. بھائی آپ نے تو ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. 3% تو فائلرز ہیں، 2% ٹیکس دیا ہے، 98% تو دیا نہیں. اس کے باوجود اس ریاست نے 1947 سے لے کے آج تک دیکھ لیں آپ، ہزاروں کلومیٹر کی وہ سڑکیں ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے برابر آپ کو موٹر ویز دی ہیں، سڑکیں دی ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ بہترین آپ کا جو ہے نیوکلیئر پروگرام دیا. آپ کے پاور پلانٹس ہیں، اس میں تھرمل بھی ہیں، اس میں کوئلے کے بھی ہیں، اس میں ہائیڈل ڈیمز بھی ہیں، ڈیمز بھی آپ نے بنائے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، درجنوں آپ کے پاس فرٹیلائزر پلانٹس ہیں، آپ کے پاس درجنوں سیمنٹ پلانٹ ہیں، آپ کے پاس گلاس فیکٹریز ہیں، آپ کے پاس سٹیل ملز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کے پاس شو میکنگ انڈسٹری ہے. یہ دنیا کے ہر ملک کے پاس نہیں ہے، یہ سری لنکا کے پاس نہیں تھی. میں آپ ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی ایک انڈسٹریل بیس جو ہے اور ایگریکلچر بیس جو ہے وہ اگر بہت بڑی نہیں ہے تو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، اور وہ آپ نے اتنی ترقی کر لی ہے. اگر آپ 47 میں آپ کے پاس ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، پورے ملک کے اندر آج آپ کے پاس 247 یونیورسٹیز ہیں. آپ نے ہزاروں کالجز بنائے ہیں، آپ پبلک سیکٹر کے اندر، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ نے ہزاروں سکولز بنائے ہیں، آپ نے ہاسپٹلز کی ایک انبار لگا دیا ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے ہیں. ٹھیک ہے وہ آئیڈیل نہیں، لیکن آپ نے تو کنٹریبیوشن کیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو ریاست کو دیا کچھ نہیں. اس کے باوجود ریاست نے یہ پرفارم کیا. تو اس میں یہ کہنا کہ ریاست کے اوپر اعتماد نہیں، بھئی آپ نے دیا کچھ نہیں، اعتماد کس چیز کا؟ تو آپ سب سے پہلے تو آپ ایک مجرم ہیں کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے. تو ٹیکس آپ دیں گے. پاکستان جو ہے جو اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس کو عالمی طاقتیں جو ہیں اس کا بازو مروڑ کے اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دینا چاہتی ہیں، اس سے پاکستان کو نجات دلائیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کریں. آپ یہ باتیں تو کرتے ہیں یہاں سے سارے باہر بھاگنے کے چکر میں ہیں، تو یہ نہیں سوچ رہے کہ اس لیے بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. تو آپ ٹیکس نیٹ کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا. ٹیکس دے رہے ہیں، سیلری پرسن دے رہے ہیں، یہ چند بزنس مین دے رہے ہیں، تو ٹیکس نیٹ کو انہینس کر رہے ہیں. اور آپ تو 95% آپ کا ملک مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے. آپ اس نبی کی امت ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو آپ کی ریلیجیس بک قرآن وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچ بولو، اور اس وقت اس حد تک سچ بولو کہ خواہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے تو جو ویلیوز ہیں وہ بہت مورل ویلیو بڑی ہائی. آپ کو جو وعدے کو پورے کرنے کے اوپر جو بات کی گئی، فرمایا کہ وہ بات کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں. بالکل صحیح. تو آپ کے تو جو سٹینڈرڈز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوں، آپ کے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے زیادہ ہائر سٹینڈرڈ آپ کے ریلیجن کے اندر ہے. بائی بک آپ نے وہ کام کرنے تھے جس کے لیے آپ آخرت میں جواب دیں. تو آپ وہی نہیں کر رہے. آپ اپنی ریاست جو آپ کو کاروبار کرنے کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ فراہم کرتی ہے،
آپ ایک سبسیڈائزڈ آپ کو ایجوکیشن فراہم کرتی ہے پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. وہ ریاست آپ کو ہاسپٹل کے اندر علاج فراہم کرتی ہے, وہ جیسی بھی ریاست, لیکن آپ تو اس کے اندر بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مورل ویلیوز کی بات کی ہے, تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب غریب طبقے کو لے کے اور ان میں مورل ویلیوز کریٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, مورل ویلیوز تو ہم نے کیا کریٹ کرنی ہے, ہم نے تو صرف اذان دینی ہے. جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ تو اس کے اندر سے ایک شعلہ اٹھتا ہے نا. تو موریلٹی جو ہے نا, یہ انڈیویجول سطح پر, گھر کی سطح پر ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں. نہ ہم توجہ دے رہے ہیں, نہ ہم وقت دے رہے ہیں, نہ ہم ان کو کچھ سکھا رہے ہیں. پھر معاشرے میں, گلی محلے میں کیا ہوتا ہے, مسجد میں کیا ہوتا ہے, اسکول میں کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے. تو اب جس طرح سے بھی گھوم کے بات آئیں گے نا, تو ٹیکس کی بات ہوگی, پور گورننس کی بات ہوگی, تو تمام کی تمام باتیں جو ہیں الٹیمیٹلی ول کم ٹو دس کنکلوژن کہ میرا اور اس ریاست کا جو انگیجمنٹ ہے وہ کن اصولوں پہ کھڑا ہے. میں مانگتا تو بہت کچھ ہوں, کیا میں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اب ڈاکٹر صاحب نے اتنی باتیں گنوائی ہیں کہ ریاست کی بدولت ہمیں پہنچی, اس میں بے پناہ باتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو, آپ کی شناخت کہاں سے آئی, آپ کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے, آپ کی دولت کو کون بچاتا ہے. دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک میں مسلمان کو نوکری نہیں ملتی. بالکل آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے. اسی لاہور شہر میں 1947 سے پہلے 5% لوگوں کے پاس جو مسلمانوں کی میں سے دولت نہیں ہوتی تھی, آج دولت کے وارے نیارے ہیں. تو مطلب اس وطن کی برکات اور فیوز کا آپ اندازہ لگانا شروع کریں تو آپ صبح سے لے کے شام ہو جائے. تو ہم یہ ناشکری کی انتہا کر رہے ہیں کہ جو وطن ہمیں ملا, ہم کہہ رہے ہیں اس کو لوٹ کے کھائیں, اس کو بس اس پہ کچھ دیں نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ سب لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ دیتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, اب لاہور شہر ہی ہے, یہاں پر ایک بھی مسلمانوں کا ہسپتال نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں انڈس ہسپتال بنا ہوا ہے, شوکت خانم بنا ہوا ہے, وہاں پر فاؤنٹن ہاؤس بنا ہوا ہے, رائزنگ سن بنا ہوا ہے, احسان میموریل ہسپتال بنا ہوا ہے, بے شمار ہے. یہ دینے والے بھی تو ہیں. تو بٹ دا پوائنٹ از کہ ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے دینے کی. اور میں کہتا ہوں کہ بل گیٹ ہے $100 بلین کماتا ہے, تو وہ $99 بلین دے دیتا ہے, کہتا ہے میرے لیے چاہیے نہیں. تو پاکستان کے بل گیٹس جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ بالکل, وہ ٹیکس بھی دیں اور ٹیکس سے بڑھ کر بھی دیں. ڈاکٹر صاحب آخر پہ عید کا پیغام خاص طور پہ قوم کو دیں. عید کا پیغام میرا تو یہی ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں. بالکل, آپ خوش ہیں تو اس کو بھی خوش رکھیں. میرا پیغام یہ ہے کہ بچے اور بچیاں اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیں, کہ یہ تعلیم ہی ایک ایسا راستہ ہوگا جو ہمیں قوموں کی کمیونٹی میں سرفراز کر سکتا ہے. جی میم صاحب. جی, اور میرا یہ ہے کہ میرے خیال میں فیمیلز کو بھی اتنا ہی رول پلے کرنا چاہیے. وہ بے شک گھر سے کر رہی ہوں, وہ بچوں کی تربیت سے لے کے جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں, کہ وہ بھی ایک چھوٹا گھر میں بیٹھ کے کام کریں, لیکن کچھ نہ کچھ کریں. بیکاز ناؤ اٹس ناٹ اونلی کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, جو ہے گھر خرچے ایک سے نہیں چلنے چاہیے, سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے فائنل ریمارکس چاہیے عید. فائنل جی, اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. اب فائنل یہی ہے کہ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں, اور پازیٹیوٹی اور امید اور یقین, یہی جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے یہ قوم آگے ابھرے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, اب کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا ہے, جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ رمضان کے مہینے اور زکوٰۃ کے تھرو بیسیکلی جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 50%, اگر 50% کا ہاتھ تھام لے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. امید کا دامن ہمیں قائم رکھنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں ریاست کو دینا چاہیے, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ریاست سے کیا لینا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.